Lord Jesus Christ, यशुआ मिशाया, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम शालोम, सलामती हासिल रहे। पास्टर शहजाद चार्ल्स आपके साथ मौजूद है आसमान की मलका पार्ट 2 के साथ, जिसका उन्वान है बनी इसराइल और आसमान की मलका अस्तराक। बनी इसराइल जब वादे की जमीन पर काबिज हो गए तो जल्द ही अस्तरात और बाल की परस्तिश के गुनाह के मर्तकब हो गए। अस्तरात जो कि आसमान की मलिका है, जिसका हम मुकम्मल बयान आसमान की मलिका पार्ट 1 में जान चुके हैं। कज़ात की किताब उसका दूसरा बाब 11 से 13 आयत तक में लिखा है, और बनी इसराइल ने खुदा के आगे बदी की और बालीम की परस्तिश करने लगे। और खुदावत अपने बाप दादा के खुदा को जो उन्हें मुल्के मिस्र से निकाल लाया उसे तर्क किया, और दूसरे माबूदों को जो उनके चौगेर की कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सजदा करने लगे, और खुदावन को गुस्सा दिलाया और खुदावन को छोड़कर बाल और अस्तरात की परस्तिश की। कज़ात 10 बाब 6 आयत। बनी इसराइल खुदावन के हुजूर फिर बदी करने और बालीम और अस्तरात और आराम के देवताओं और सेदा के देवताओं और मुआब के देवताओं और बनी अमून के देवताओं और फलस्तियों के देवताओं की परस्तिश करने लगे, और खुदावन को छोड़कर और की परस्तिश की। और ऐसा ही सैमुएल के दौर में भी हुआ। पहला सैमुएल 7 बाब 3 आयत से 7 आयत तक कलाम खुदा में लिखा है, और सैमुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावन की तरफ रजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तरात को अपने बीच से दूर करो, और खुदावन के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके वक्त उसी की इबादत करो, और फलस्तियों के हाथ से वो तुमको रिहाई देगा। पहला सैमुएल 12 बाब 10 आयत में कौम बनी इसराइल अपने गुनाह का इकरार करती है। फिर उन्होंने खुदावन से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया, इसलिए कि हमने खुदावन को छोड़ा और बालीम और अस्तरात की परस्तिश की। पहला फलस्तीन 11 बाब 4 आयत से, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर दिया, और उसका दिल खुदावन अपने खुदा के साथ कामिल न रहा जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था, क्योंकि सुलेमान सेदानियों की देवी अस्तरात और अमूनियों के नफरती मलकूम की पैरवी करने लगा। और सुलेमान ने खुदावन के आगे बदी की, और उसने खुदावन की पूरी पैरवी न की जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी। फिर सुलेमान ने मुआबियों के नफरती कमूस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है बनी इसराइल के नफरती मुल्क के लिए बुलंद मकाम बना दिया, और उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हुजूर बखूर जलाती और कुर्बानी गुजारती थी। और खुदावन सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावन अपने इसराइल के खुदा से फिर गया था जिसने उसे रहाई दी। इसी बात की 26 आयत से लेकर बात के आखिर तक हमें अखिया नबी की कहानी मिलती है, जिसने यरबाम से कलाम किया। इसी बात की 33 आयत में खुदा कलाम करता है और कहता है, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और सेदानियों की देवी अस्तरात और मुआबियों के देवता कमूस और बनी अमून के देवता मलकूम की परस्तिश की,
اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا ہے اور میرے آئین اور احکام کو مانتے جیسا اس کے باپ دادا نے کیا۔ سلاطین کی دوسری کتاب 23 باب 13 آیت میں ہمیں یوسیہ بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس نے بت پرستی کو بند کروایا اور بادشاہ نے ان اونچے مقاموں پر نجاست ڈلوائی جو یروشلم کے مقابل کوہ آلائش کی دہنی طرف تھے، جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے سیدانیوں کی نفرتی استارات اور موابیوں کے نفرتی کموز اور بنی امون کے نفرتی ملکون کے لیے بنایا تھا۔ اس نے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا اور ان کی جگہ پر مردوں کی ہڈیاں بھر دیں۔ ان تمام تر حوالہ جات میں ہمیں اس بات کا بیان نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل اثرات اور دیگر دیوتاؤں کی پرستش میں مصروف ہو گئے تھے اور بت پرستی کرنے لگے۔ بنی اسرائیل جو کہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، اسے ابلیس نے آسمان کی ملکہ تموز اور سورج کی پرستش میں ڈال دیا، اور ابلیس نے بنی اسرائیل کو جو کہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی کس طرح سے بدی میں ڈال دیا، اور وہ خدا کی پیروی کو چھوڑ کر آسمان کی ملکہ اور تموز اور سورج دیوتا کی پرستش کرنے لگے۔ مزید بنی اسرائیل کی اس حالت کا اور بیان ہم یرمیہ کی کتاب میں اور حزقیل کی کتاب میں پڑھیں گے۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 7 باب 16 آیت سے کلام میں یوں لکھا ہے، تاکہ ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے اپنی آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے پھاٹکوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غضبناک کریں۔ خداوند فرماتا ہے کہ وہ مجھ ہی کو غضبناک کرتے ہیں، کیا وہ اپنی ہی رسیاہی کے لیے نہیں کیا کرتے؟ مزید یرمیہ 44 باب 15 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہے، تب سب مردوں نے جو جانتے تھے کہ ان کی بیویوں نے غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا، اور سب عورتوں نے جو ساتھ کھڑی تھیں ایک بڑی جماعت، یعنی سب لوگوں نے جو ملک مصر میں پتروس میں جا بسے تھے، یرمیہ کو یوں جواب دیا کہ یہ بات جو تم نے خداوند کا نام لے کر ہم سے کہی ہم کبھی نہ مانیں گے، بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے اور تپاون تپائیں گے، کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا، ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے۔ پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتی اور تپاون تپاتی تھی، تو کیا ہم نے اپنے شوہروں کے بغیر اس کی عبادت کے لیے پوچھے پکائے اور تپاون تپائے؟ تب یرمیہ نے ان سب مردوں اور عورتوں، یعنی ان سب لوگوں سے جنہوں نے اسے جواب دیا تھا، کہا، کیا وہ بخور جو تم نے اور تمہارے باپ دادا اور تمہارے بادشاہوں اور عمرا نے رعیت کے ساتھ یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں چلایا، خداوند کو یاد نہیں؟ کیا وہ اس کے خیال میں نہیں آیا؟ بس تمہارے بد اعمال اور نفرتی کاموں کے سبب سے خداوند برداشت نہ کر سکا، اس لیے تمہارا ملک ویران ہوا اور حیرت و لعنت کا باعث بنا، جس میں کوئی بسنے والا نہ رہا، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ خدا حزقیل سے بھی کلام کرتا ہے، اور حزقیل 8 باب کی 13 آیت سے ہم دیکھتے ہیں، اور اس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا،
تب وہ مجھے خداون کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں بیٹھی تموز پر نواح کر رہی ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدمزاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ پھر بھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ پھر وہ مجھے خداون کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداون کے ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خداون کی ہیکل کی طرف ہے اور ان کے منہ مشرق کی طرف، اور مشرق کا رخ کر کے وہ آفتاب کو یعنی سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ سب بخوبی جان چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں تموز دیوتا، سورج دیوتا اور آسمان کی ملکہ کا پرستش کا رواج قائم تھا۔ میرے عزیزو، خدا نے بنی اسرائیل کی زمین پر اپنے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، ایلیا کو بھیجا، الیشا کو بھیجا، یرمیا کو، حزقیل کو بھیجا اور دیگر انبیاء کو بھیج کر اس نے بار بار انتباہ کیا تاکہ یہ اس مکروہ کام سے باز آ جائے، یہ اس بت پرستی سے باہر آ جائے اور اس مذہب سے جو کہ بابل کا مذہب ہے، جو کہ ان کی ایک پسندیدہ رغبت اس طرف تھی، خداون چاہتا تھا کہ یہ اس سے باہر آ جائے اور زندہ خدا کی عبادت کریں، اسی خدا کی عبادت کریں جو انہیں بڑی قدرت کے ساتھ بنی مصر میں سے لے کر آیا اور اپنا بڑا جلال جو ظاہر کیا۔ ہاں، خداون انہیں بار بار انتباہ کرتا رہا کہ یہ بابل کے مذہب سے نکلے۔ پر میرے عزیزو، بنی اسرائیل نے آسمان کی ملکہ کی، تموز دیوتا کی عبادت کو خدا کی عبادت سے بہتر جانا، جس کے نتیجہ میں خدا نے انہیں ان کی زمین پر سے نکال دیا، وہ زمین جسے خدا نے اپنی بڑی قدرت کے ساتھ انہیں دلائی تھی اور قوموں میں بڑے بڑے نشان دکھا کر انہیں یہاں پر بسایا تھا۔ خدا نے وہ ملک ان سے لے لیا اور انہیں اس ملک سے باہر کر دیا۔ چاند سورج کی پرستی ہم نہیں کرتے، چاند سورج کی پرستی ہم نہیں کرتے، دنیا کے معبودوں کے آگے نہیں جھکتے، دنیا کے معبودوں کے آگے نہیں جھکتے، کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا۔ تیرے غم کو بڑھا دیں گے، وہ تجھے نہ شفا دیں گے، تیرے غم کو بڑھا دیں گے، وہ تجھے نہ شفا دیں گے، جو ہوئے مٹی کے دے وہ کسی کو کیا دیں گے، وہ کسی کو کیا دیں گے، اس لیے در غیروں کے ہم نہیں جاتے، اس لیے در غیروں کے ہم نہیں جاتے، کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا، کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، زندہ خدا ہے ہمارا۔